अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रिएक्शन वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के टॉपिक हलाल और हराम। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। सही बुखारी में तो यहां तक हदीस है कि अगर कोई शख्स सच्ची कसम भी उठाए ना अपना माल बेचने के लिए, सच्ची कसम, माल तो उसका बिक जाएगा लेकिन बरकत उठ जाएगी। यानी ये खामखा लोगों को कसम उठाने की आदत होती है कि अल्लाह की कसम मेरी तो खरीद इतने की नहीं है, और ज्यादातर तो झूठ ही बोल रहे होते हैं। सच भी बोल रहे हो तब भी नबी इस्लाम ने कहा कि तुम्हारा माल बिकेगा, बरकत उठ जाएगी। फिर आपने फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। ये हदीस जो आप आधी सुनते हैं ना, ये पूरे वाक्य के साथ जुड़ी हुई है मुस्लिम शरीफ में। एंड पे आपने फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। और यहाँ दूध दही की दुकानों पे अक्सर खालिस का लफ्ज लिखा होता है, और दूध में पानी मिलाना नबी इस्लाम की सुन्नत है दूध को ठंडा करने के लिए। ये भी ज़हन में रखिएगा, दूध में पानी मिलाना गुनाह नहीं है, दूध में पानी मिला के उसे खालिस कह के बेचना गुनाह है। सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स परांगदा हाल आता है अल्लाह ताला की बारगाह में इस हाल में कि उस पर सबको तरस आ जाए, जैसा कोई मुसाफिर है, उसकी बुरी हालत हुई हुई है, कपड़ों की भी बालों की भी, और वो लंबे हाथ करके दुआ करता है या रब या रब या रब, लेकिन अल्लाह उसकी दुआ क्यों सुने? उसके कपड़े हराम के माल के हैं, उसकी खुराक हराम से आई है, उसका जिस्म हराम की खुराक से परवान चढ़ा है, ऐसे की दुआ अल्लाह क्यों कर सुने? रिज़्क़ हलाल इतना सेंसिटिव मामला है। अगली कमांड आ रही है वअऊफुल कैला इज़ा किल्तुम, और जब माप कर दो तो पूरा मापा करो। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और जब तोलो तो अपने तराजू की डंडी को सीधा रखना है। ये हल्की सी आप कलाई को यूं यूं कर देना तो आप दो नंबरी कर सकते हैं। ये उन तोलने वाली चीज़ों की बात हो रही है जिनको तराजू में तोला जाता था। आजकल तो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस आ गए हैं या डिजिटल आ गए हैं, उनमें तो चांसेस कम है, लेकिन उसमें तो आप डंडी को ज़रा सा यूं करके यूं कर सकते थे। तो यहां पे आया है कि मापना है तो पूरा मापना है, तोलना है तो तराजू को सीधा रखना है। दुनिया में बस ये दो ही तरीके हैं, या चीज़ें मापी जाती हैं या तोली जाती हैं। कपड़ा मापा जाता है मीटर्स की फॉर्म में, चीनी तोली जाती है किलोग्राम्स की फॉर्म में। उस जमाने में भी था, उसमें तो ज्यादातर उस वक्त चीजें माप के ही चलती थी। इवन तोलने वाला मामला भी माप के जरिए ही होता था। सा होता था, मुद होता था। वो आज भी अभी म्यूजियम जो सऊदी हुकूमत ने नए बनाए ना, उनमें वो बकायदा वो लकड़ी के वो प्याले रख दिए हैं। जिस तरह हमारे भी यहाँ बचपन में वो गडवियों में बेर दिया करते थे, इतने रुपए की इतनी गडवियां, इस तरह तोला जाता था कि इतने मुद होंगे, इतने सा होंगे, और इस तरीके से मामलात को आगे लेके चला जाता था। 4 मुद मिलके 1 सा बनता था। तो वो सारे बर्तन उन्हें रखे हुए हैं। तो माप कर दो तो पूरा माप कर दो, और तोल कर दो तो अपने तराजू को सीधा रखना है, दोनों फॉर्म के अंदर। ज़ालिका खैर, इसी में बेहतरी है, वह अहसनु तअवीला, और इसी का अंजाम बेहतर होने वाला है। अंजाम दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में भी बरकत इसी में होगी। सही बुखारी में तो यहां तक हदीस है कि अगर कोई शख्स सच्ची कसम भी उठाए ना अपना माल बेचने के लिए, सच्ची कसम, माल तो उसका बिक जाएगा लेकिन बरकत उठ जाएगी। यानी ये खामखा लोगों को कसम उठाने की आदत होती है कि अल्लाह की कसम मेरी तो खरीद इतने की नहीं है, और ज्यादातर तो झूठ ही बोल रहे होते हैं। सच भी बोल रहे हो तब भी नबी इस्लाम ने कहा कि तुम्हारा माल बिकेगा, बरकत उठ जाएगी। तुमने मिसयूज किया ना इस चीज को। तो माप और तोल का मामला दुनिया और आखिरत में नुकसान या फायदे का बायस बन सकता है अगर आपने इसमें कोई डंडी मारी। अगर तो आपने सही काम किया तो ठीक है, अल्लाह के हुजूर बहुत अजर है ईमानदार ताजिर के लिए, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर आपने बेईमानी की तो अल्लाह के हुजूर आप पकड़े जाएंगे। खा माप के चीजें दें या तोल के दें, दोनों में आपने एहतियात करनी है। और इसमें इम्प्लाइड है, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो इतना बड़ा जुर्म है कि उसे जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी कि ये जो चीज दे रहे हैं वो चीज भी ठीक होनी चाहिए। ये नहीं है कि मापी आपने पूरी है, तोली आपने पूरी है, लेकिन चीज 2 नंबर है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम एक गंदुम के ढेर के पास से गुजरे,
آپ نے چیک کرنے کے لیے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اوپر سے خشک اندر سے گیلی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو وہ اندر سے گیلی ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے وہ گیلا حصہ باہر لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کیا کہ لوگوں کو اس کا عیب معلوم ہوتا؟ پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ حدیث جو آپ آدھی سنتے ہیں نا یہ پورے واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مسلم شریف میں. اینڈ پہ آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اور یہاں دودھ دہی کی دکانوں پہ اکثر خالص کا لفظ لکھا ہوتا ہے اور ملاوٹ والی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں. حدیث بھی لکھی ہوتی ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اور وہ ملاوٹ ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر دودھ آ رہا ہے تو پانی پہلے ہی انہوں نے گرم کر کے رکھا ہوتا ہے تاکہ اس میں گرم دودھ ڈالیں تو ٹیمپریچر بھی مینٹین رہے. اور بھولے بھالے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں. وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہم ملاوٹ سے پہلے ہی لے لیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی انتظام کیا ہوا ہے آپ کے لیے اور ٹیمپریچر کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے تاکہ 2 نمبری پکڑی نہ جائے. وہ تو چھوڑ دیں جو لوگ کیمیکلز ڈال کے دودھ بنا رہے ہیں وہ تو کسی کھاتے میں نہیں نا. میں جو خالص دودھ کے اندر بھی ملاوٹ کر رہے ہیں وہ لوگ تو آپ کے محسن ہیں جو آپ کو پانی ڈال کے چاہے وہ چھپڑے کا پانی ڈال کے دودھ دے رہے ہیں. چلے وہ جب ابالا جائے گا تو اس کے جراثیم مر جائیں گے. لیکن یہ جو کیمیکل والا دودھ دے رہے ہیں یہ تو آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. کیا بیماریاں ہیں جو آپ کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں. تو پانی والا دودھ اگر خالص کر کے بیچیں گے تو حرام ہی کمائیں گے. بہتر یہ کہ آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں خالص دودھ اویلیبل ہے. دودھ کا ریٹ لگائیں اور اگر آپ خالص بیچنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں کہ جو خالص دودھ ہے اس کا ریٹ آج کی ڈیٹ میں تقریباً 220-300 روپے کلو وہ پڑتا ہے اور جو ملاوٹ والا دودھ ہے وہ 160 روپے 70 روپے 180 روپے یہ آپ لکھ دیں. کیا ضرورت ہے خالص لکھنے کی. اور دودھ میں پانی ملانا نبی الاسلام کی سنت ہے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. دودھ میں پانی ملانا گناہ نہیں ہے. دودھ میں پانی ملا کے اسے خالص کہہ کے بیچنا گناہ ہے. ہاں اگلے زمانوں میں برف تو نہیں ہوتی تھی نا. یہ برف تو 20ویں صدی میں ہی شروع ہوئی ہے آ کے. پہلے تو لوگ ٹھنڈا پانی ڈال کے ٹھنڈا پانی کیسے حاصل کرتے تھے مٹکوں میں رکھتے تھے وہ ڈال کے کچی لسی بنا کے دودھ کو پیا کرتے تھے. اس طریقے سے دودھ ٹھنڈا کرتے تھے. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا نبی الاسلام جب ایک سفر میں تھے تو ایک عورت نے دودھ پیش کیا نبی الاسلام نے اس میں پانی ڈال کے اسے پیا. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ خالص دودھ اگر آپ 230 روپے کلو بھی بیچیں تو لوگ لے لیں گے. وہ آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کریں گے. اور بھائی آپ نے اپنی بھی بھینس رکھی ہو نا ایک بھینس کے ساتھ 230 روپے کلو بھی نہیں دودھ پڑتا. اس سے مہنگا پڑتا ہے. 230 بھی اس صورت میں پڑتا ہے جب ایک سے زیادہ بھینسیں ہو تاکہ اگر کوئی دوسری بھینسیں ڈسٹرب ہو جائیں ان کا بولی والا معاملہ ہو جائے تو ان بھینسوں سے آپ دودھ لے کے تو دودھ پورا کر سکے. اگر ایک ہی بھینس ہے اور 3-4 مہینے کے لیے وہ دودھ نہیں دیتی ہے تو آپ اوور آل ذرا پورے سال کی کیلکولیشن کریں تو بڑا مہنگا پڑے گا. اس لیے بعض لوگوں نے گائے بھی رکھی ہوتی ہے وہ گائے کا دودھ بھی مکس کر دیتے ہیں. تو کیا حرج ہے لوگوں کو بتا دیں کہ جی اتنے % ہم گائے کا دودھ مکس کرتے ہیں یا اتنے % ہم پانی ڈالتے ہیں یا اس میں ہم پانی کے بغیر والا دودھ جو ہے وہ لینا ہے تو بھائی یہ ہے دودھ وہ خالص دودھ ہوگا. یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ جن لوگوں کو آپ دودھ بیچ رہے ہیں نا جب وہ دودھ گرم کرتے ہیں نا اگلے دن جب وہ دودھ کی حالت صبح دیکھتے ہیں نا تو آپ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ لعنتیں تو آپ کو پڑھنی ہی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ مکس کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیں کہ بھائی 230 روپے خالص دودھ ہے آج کی ڈیٹ میں 15 ستمبر 2024. اس سے کام میں پڑتا نہیں. بھائی اپنی بھینس رکھو پال کے تو ذرا بتاؤ کہ کتنے کا پڑے گا. سچ بولنے میں کیا ہے. میں نے تو کبھی برا نہیں منایا. میں تو اسلام آباد جتنا عرصہ رہوں موٹر بائک پہ جا کے دودھ لے کے آتا تھا سامنے وہ دیتا تھا دودھ اسی وقت اور ریٹ اپنی مرضی کا لیتا تھا. وہ کہتا تھا دوسرا دودھ بھی اویلیبل ہے خالص لینا تو بھائی اتنے کا ہے اور وہ خالص سستا پڑتا ہے. اس میں اگر آپ خود گھر میں پانی ملا لینا اس سے سستا پڑتا ہے جو آپ 2 نمبر دودھ لے کے آتے ہیں. تو یہ جو دودھ بیچنے والے ہیں یہ بھی تھوڑی سی اگر ہمت کریں اللہ پر توکل کریں اور 2 دودھ لگا دیں اپنی دکان پہ. خالص دودھ اتنے روپے کلو پھر وہ خالص ہونا چاہیے. وہ پھر کہیں یہ پڑی ہے جناب آپ کے سامنے انسٹرومنٹ چیک کریں. میں کہتا ہوں نہیں وہ دودھ آپ کا وہ پہلے خالی ہو جائے گا
اور جو دوسرا دودھ جو نارمل ہے وہ آپ بتا دیں کہ یہ اتنا خالص نہیں ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس کہیں گے اس دودھ کا یہ ریٹ ہے. جب آپ نے 2 ریٹ لگائے ہوں گے تو سب کو پتا ہے, ویسے سب کو ہی پتا ہے کہ کیا ہے, تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ بھئی یہ جو 250 روپے کلو یا 230 روپے کلو دے رہا ہے یقیناً یہ خالص ہوگا اور دوسرے میں پانی ہوگا, اس لیے وہ ریٹ تھوڑا کم ہے. ظاہر ہے ورنہ تو مارکیٹ میں سروائیو کرنا ظاہر ہے مشکل ہے, حقیقت بات ہے. گورنمنٹ اپنی طرف سے دودھ کا ریٹ لگا دیتی ہے جبکہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا, ایٹ لیسٹ ہمارے ان شہروں میں. ہاں اگر آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں جہاں لوگوں کے پاس سبزہ بھی اویلیبل ہے, ان کی بھینسیں بھی چرتی رہتی ہیں اور اتنے زیادہ ان کے پاس مال مویشی ہوتا ہے, وہاں پہ دودھ آپ کو سستا بھی مل جاتا ہے. لیکن شہری ایریا میں بہت مشکل ہے کیونکہ اتنی دور سے تو ٹرانسپورٹ ہو نہیں سکتا دودھ, اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا خرچہ اتنا ہے. پھر یہاں جو ایک بڑے لیول پہ 2 نمبری ہو رہی ہے وہ برف کے اتنے بڑے بڑے بلاک ڈال دیتے ہیں اس دودھ میں اور پھر کہتے نہیں ہماری تو مجبوری ہے, برف نہیں ڈالیں گے تو دودھ خراب ہو جائے گا. حقیقت بھی ہے. تو بھائی جب آپ نے برف اتنی بڑی ڈال دی ہے تو آپ تھوڑا حیا کریں, تھوڑی کیلکولیشن کریں, گرمیوں میں آپ تھوڑا سا ریٹ اس کا کم کر لیں. یا آپ سمجھتے ہیں کہ برف کی قیمت بھی میں نے اس میں سے نکالنی تو ضرور نکالیں, لیکن جو اس کے اوپر والا معاملہ ہے وہ تو کریں نا, وہ نہیں کرتے. وہی بات ہے یہاں پہ بھی جو ڈرائیورز ہیں گاڑیوں کے, جب پیٹرول بڑھتا ہے ریٹ بڑھا دیتے ہیں, پیٹرول نیچے آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں باقی چیزیں بھی تو بات کیا نے نا, پھر ان کے پاس یہ بہانا ہوتا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے تو ہو. اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پیٹرول کی بنیاد پہ یہ گاڑی والے جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, یہی گاڑی والا جب سبزی لینے جاتا ہے سبزی والا اس کی چمڑی اتارتا ہے. ہاں, اور سبزی والا جب کپڑے لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے کپڑے والا اس کی چمڑی اتارتا ہے, اور ایک دوسرے کی چمڑی اتارتے جا رہے ہیں اور یہ پورا سرکل چل رہا ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ نہ عہد کی پاسداری ہے اور نہ رزق حلال کے حوالے سے لوگ کانشیس ہیں, جو کہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص پرانگدہ حال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں کہ اس پر سب کو ترس آ جائے, جیسا کوئی مسافر ہے اس کی بری حالت ہوئی ہوئی ہے کپڑوں کی بھی بالوں کی بھی, اور وہ لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب, لیکن اللہ اس کی دعا کیوں سنے؟ اس کے کپڑے حرام کے مال کے ہیں, اس کی خوراک حرام سے آئی ہے, اس کا جسم حرام کی خوراک سے پروان چڑھا ہے, ایسے کی دعا اللہ کیوں کر سنے؟ رزق حلال اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. تعالیٰ کیا ہم لوگوں پہ بہت احسان ہے, بہت نعمتیں ہیں, ہم جتنا بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شکر کرنا قبول کرے اپنی پاک بارگاہ الہی میں, اور ہمیں دیکھ کر سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ہماری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.